अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज की बड़ी ख़बरें क्या थीं? एक तो बेगम कुलसूम नवाज़ की आज लाहौर में तदफीन हो गई। अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, उनके ख़ानदान को सब्र दे। एक बाप था, बंद हुआ और उनके ख़ानदान पे काफ़ी अभी मसाइल चल रहे हैं और शायद ये भी एक आयरनी ऑफ लाइफ है कि नवाज शरीफ साहब अपने वालिद का जनाजा नहीं अटेंड कर सके। अब उनके जो साहबजादे हैं वो अपनी वालदा के नहीं अटेंड कर सके। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, वहाँ पे उनके आने में मुश्किलात थी, यहाँ पे उनकी अपनी सेल्फ क्रिएटेड हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनको सब्र दे, मौका ऐसा है। दूसरा, आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्यूरोक्रेसी को भी एड्रेस किया, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, वहाँ भी कुछ उन्होंने बातें की, लेकिन उस पर हम बाद में प्रोग्राम करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तफसील की बात है। कभी बड़ा अच्छा लगता है दिल को जब आप किसी बड़ी अच्छी खबर से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, और आज की हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, हमने इशू उठाया था 92 पे, बार बार पानी का जो पाकिस्तान में ज़िया है और पाकिस्तान में किस तरह इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हमने जो ड्रिंकिंग वाटर था, पीने का बॉटल्ड वाटर था, उस पर इशू उठाया था। आज चीफ जस्टिस साहब ने उस पर सो मोटो नोटिस ले लिया है और तमाम कंपनीज़ को उन्होंने तलब कर लिया और उनसे पूछेंगे अब कि कितना वो इस्तेमाल करें, कितना क्या है। सो वंस अगेन चीफ मिनिस्टर साकिब निसार साहब, वी आर वेरी ग्रेटफुल जो आपने इस पर एक्शन लिया। लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के चीफ जस्टिस साहब, मैं आगे अभी इस प्रोग्राम में आगे जाके मैं आपको कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा इस इशू पे, वाटर पे। लेकिन मेरा आज का दूसरा सब्जेक्ट मेन ये है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे चैलेंज हुआ है नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन। शुरू हुआ था कि सस्पेंड करें सेंटेंस को, मुअत्तल करें उनकी जो सज़ाएं हैं, लेकिन फिर कोर्ट ने फैसला किया कि अब अपील्स का फैसला होगा। जो अब हम कमेंट सुन रहे हैं जजेस के, मोहतरम जजेस उमर अत्ताब बंदयाल साहब भी हैं, तो उससे कई बार ये लगता है, सॉरी उमर अत्ताब बंदयाल नहीं, अपने अतर मिनल्ला साहब, आई स्टैंड करेक्टेड, अतर मिनल्ला साहब, वहाँ से इंप्रेशन ये मिलता है कि शायद केस कमज़ोर है या जजमेंट कमज़ोर है, तो बाकी क्वेश्चंस उस पर हो रहे हैं। आज हम इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या वाकई केस में कमज़ोरियाँ हैं, क्या फ़ैसला कमज़ोर था, या अब नैब के जो वकील अदालत में हैं उनकी दलीलें कमज़ोर हैं। इस पर हम बात शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं शाह खावर साहब, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, बहुत शुक्रिया। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, सेनेटर भी रह चुके हुए हैं, वेरी सीनियर एडवोकेट। और हमें अभी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे हामिद सरफराज, वेरी वेल रिनाउंड वाटर एक्सपर्ट भी हैं। उस तक मैं आपसे पानी की कुछ बातें शेयर करूंगा। ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं। शाह खावर साहब, मैं आपकी इजाज़त से मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब से करता हूँ। कामरान साहब, एक जो बहुत बड़ा दलील वहाँ पर दी जा रही है, उसमें ये डिफेंस ने आर्गूमेंट दिया है कि जो गार्डियन थे वो नवाज शरीफ साहब नहीं थे, बल्कि उनके वालिद यानी कि बच्चों के दादा मियाँ शरीफ मरहूम थे। लेकिन जब हमने लॉ पढ़ रहा था तो मैंने जो एक्सपर्ट से बात की, स्कॉलर से बात की, तो उन्होंने कहा जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामी जो से शरिया के मुताबिक जो नेचुरल और लीगल गार्डियन है वो वालिद ही समझा जाता है, जिस नफाका जो है वो उनकी जिम्मेदारी होती है। और लॉ के अंदर भी जो नेचुरल गार्डियन है वो वालिद ही होता है, अनटिल एंड अनलेस दादा या कोई और लीगल प्रोसेस के ज़रिए बाकायदा तौर पे डिक्लेयर्ड हों कि वो गार्डियन है। तो ये जो इतनी बहस चल रही है कि जी वो तो दादा के ज़ेरे कफ़ालत थे, वालिद के नहीं थे, तो दादा ने तो कभी भी लीगल उनकी गार्डियनशिप नहीं ली, तो फिर इस दलील में कितना वज़न है? नहीं, इसमें इसको किसी और एंगल से आप देख रहे हो। बात ये कि कफ़ालत का यहाँ पे कोई कफ़ालत का इशू आया नहीं है कभी। अदरवाइज़ अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर किसी माइनर के बिहाफ पे फ़ैसले करने हैं तो ज़ाहिर है वालिद नेचुरल गार्डियन है। अगर कफ़ालत है तो वो कफ़ालत जो है ना वो वालिद की ज़िम्मेदारी है। मगर एक प्रॉपर्टी फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो मेरे नाम पे बनी है, और मेरे नाम पे बनी है उस वक्त बनी है जब मैं माइनर था, तो ये पैसे कहाँ से आए, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा।
اس میں پرزمپشن نہیں ہوگی. اس کیونکہ کرمنل سائڈ پہ کیس ہے, اس کی بنیاد پہ سزا دینی ہے, تو اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ایک کڑی سے دوسری کڑی کو ملانا پڑے گا. تو اگر وہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے تو پھر وہ قابل سزا کیس ہے, اور اگر کڑی سے کڑی نہیں ملی ہے تو کسی پرزمپشن کو بنیاد بنا کے کرمنل سائڈ پہ نہیں جایا جا سکتا. اگر آپ نے جائیداد نہ مانی ہو, جس طرح وہ سرے پیلس میں ہوا تھا, انہوں نے مانا ہی نہیں, اس لیے وہ ختم ہوگی بات. یہاں تو مانی ہوئی ہے. نہیں, اگر مالک صاحب پارلیمنٹ میں مانی, ایڈریس ٹو دی نیشن میں مانی. نہیں, پارلیمنٹ میں ماننا اور ایڈریس ٹو دی نیشن میں نا, وہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ کبھی کنفرنٹ نہیں کروائی گئی ہے. اس میں تھوڑی سی بات ٹیکنیکل آ جاتی ہے. اس کو کبھی جو ہے نا وہ انہوں نے ایویڈنس کا حصہ بنایا. ایک بات. دوسری 342 کا جب سٹیٹمنٹ ہوا میاں صاحب کا, کیا اس میں انہوں نے پٹ کیا, یہ دوسری بات. اور اس کی ایکسپلینیشن کیا آئی, یہ تیسری بات ہوگی. تو وہ اس میں اگر مانی ہے, انہوں نے یہ کبھی شاید نہیں کہا کہ یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ میری تھی, میں نے پرچیز کی اور بچوں کے نام پہ پرچیز کی. اگر یہ اس طرح سے کہا ہے تو پھر یہ ایڈمیشن ہوگا, اگر اس طرح سے نہیں کہا تو پھر یہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. شاہ خاور صاحب, یہی کویشچن آپ سے. جی, تو یہ جو ساری باتیں کی, یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہے ہمارے آمدن اور یہ ہمارے ایسٹس ہیں, تو پھر کیا ہے یہ سارا, کیا ہوا میں ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم جو پہلے ڈسکشن آپ نے کی, آپ نے کفالت والی بات کی. کفالت اور ولایت میں فرق ہے. کفالت تو کوئی بھی کسی بندے کی یا کسی بچے کی اگر والد نہ ہو, دادا بھی کر سکتا ہے, دادی بھی کر سکتی ہے, نانا بھی کر سکتا ہے. لیکن ولایت جو ہے, گارڈین جیسے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ گارڈین جو ہے وہ فادر نیچرل گارڈین ہوتا ہے اپنی اولاد کا, اور والدہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو گارڈین ہوتی ہے, اور ان کی تمام جائیداد اور جو بھی چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ والدین کا یا والد کا بنتا ہے. لیکن جب والدین موجود ہوں تو اگر کسی کی کوئی جائیداد ہے اور وہ نابالغ ہے تو اس کے لیے اس کو ایک ولی مقرر کرنا پڑتا ہے, گارڈین مقرر کرنا پڑتا ہے. اور نارملی وہ جو گارڈین بنتا ہے وہ گارڈین بائی کورٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ایک نابالغ کی جائیداد ہے یا اس کو جائیداد حاصل ہوئی ہے یا اس کو ورثے میں ملی ہے یا کسی بھی طریقے سے بھی, تو اس کی گارڈین شپ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اپنے جائیداد کے معاملات کو نابالغ ہونے کی حیثیت سے اس کا انتظام و انصرام نہیں کر سکتا. تو اس کو گارڈین بائی کورٹ جو ہے وہ فادر بھی ہو سکتا ہے, اس طرح تو کل کو اور دادا بھی ہو سکتا ہے. ہر بندہ کہہ دے گا جی میرے دادا نے دے دی, میرے پر دادا نے دے دی, اور ختم معاملہ. تو میں یہ کہ ابھی آپ جو دوسری بات کر رہے تھے کہ ابھی کامران صاحب نے بھی ایک چیز کی طرف نشاندہی کی کہ یہ جو آرٹیکل سیکشن 9A5 ہے جس کے تحت سزا ہوئی ہے کہ ایسٹس بیانڈ مینس, ایسٹس مطلب ڈسپروپورشنیٹ یور اون نون سورسز. اب اس سے پہلے جو ایک 9A4 ہے جس کے بارے میں بھی ایک فرد جرم عائد ہوئی تھی کہ اس میں تو بری ہو گئے نا, اس میں بری ہو گئے. لیکن وہ ہے کیا, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر یا اس کا ایسوسیٹ وہ کرپٹ یا کرپٹ پریکٹسز سے اگر کوئی جائیداد بناتا ہے یا اثاثہ جات بناتا ہے تو وہ 9A4 کے تحت جو ہے وہ جرمدار ہے. اور یہ ایک فرد جرم, یہ بھی ایک چارج فریم ہو چکا تھا. لیکن ان کو سزا جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایسٹ بیانڈ مین میں 9A5 میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 9A4 والا جو تھا, ایکوائرنگ آف دی ایسٹس بائی انلیگل مینز یا کرپٹ پریکٹسز, وہ تو ثابت نہیں ہوا, اس میں تو وہ بری ہو گئے. تو اس لیے یہ ایک فلا ہے جو کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو چیلنج کرتے, کیونکہ جس طرح کے ملزمان کو اگر وہ ایگریوڈ ہیں ججمنٹ آف دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے, ان کو سیکشن 32 کے تحت اپیل کا رائٹ ہے. اسی طرح نیب کو بھی جو ہے اپیل کا رائٹ موجود ہے, اگر وہ کسی بھی پورشن آف دی ججمنٹ سے ڈس ایگری کریں تو اس کو لازمی اپیل کرنی چاہیے تھی. تو یہ کچھ فلاز ایسے ہیں. لیکن جہاں تک ان کا 9A5 میں سزا ہونے والا ہے وہ اس حد تک ضرور تھوڑا سا وزن اس میں ہے کہ یہ جائیدادوں کی اونرشپ, ان کی ملکیت جو ہے ان سے انکار نہیں ہے. وہ علل اعلان انہوں نے قوم سے خطاب میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی اور JIT میں بھی ان کا برملا اظہار کیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کامران صاحب کہ آپ نے اس کو پارٹ آف ایویڈنس نہیں بنایا, تو وہ پھر ہوائی باتیں ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہائی کورٹ جو کہ ابھی اپیل سن رہی ہے ان کے مد نظر ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بار ثبوت جو ہے ایسٹس بیانڈ مینز میں ملزم پر شفٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو رسپانسبلٹی نیب کی ہے, پروسیکیوشن کی ہے, اس کو بھی ایک ریزنیبل پریزمپشن ڈرا کرنی ہے. اگر اس میں کوئی بھی لوپ ہول ہوگا, اس میں فلا ہوگا,
تو اپیلٹ سٹیج کے اوپر اس کا فائدہ ملزموں کو پہنچتا ہے. یہ انہوں نے جسٹس منیلا کا ایک ریمارک ہے, میں دونوں کا اس میں ویو پوائنٹ چاہوں گا, ابھی بریک لینی ہے, لیکن جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نیب کے اوپر ہے کہ وہ ثابت کریں کہ گارڈین شپ کس کی تھی چلڈرن کی. اگر قانونی طور پہ دادا نے نہیں لی گارڈین شپ تو پھر نیب کو پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قانوناً تو ازیوم کیا جائے گا کہ والد کی گارڈین شپ تھی. دیکھیں ایک تو یہ ہے مالک صاحب کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ رائے زنی نہیں کر سکتے چونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے بیفور دی ڈویژن بینچ. یہ ان کی جو آبزرویشنز ایسی ہوتی ہیں, ہم آبزرویشنز ڈسکس کر رہے ہیں کہ پبلک آبزرویشنز دیں گے میں تو یہ ڈسکس کہتا تو ہوں گی ہوں کہ اس طرح کی آبزرویشنز ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا ایک مائنڈ میں ایک چیز ہے. وہ جب ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک بحث ہو رہی ہے اور اس پہ اگر پروسیکیوشن ایک چیز پلیٹ کر رہی ہے تو اس میں ایک جج کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے جو کہ ٹینٹیٹیو نیچر کا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے ایک چیز پہ بیک آف مائنڈ نہیں ہے, بیک آف مائنڈ نہیں ہے, سوچ ہے. یہ ایک ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ ایک کوشچن ہے جو وہ نارملی ججز جو ہیں وہ وکلا سے پوچھ لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ہم یہ سمجھیں کہ ان کی ایک کنکلوسیو رائے قائم ہو گئی. اچھا, میں اسی پہ مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن اس کے بریک کے بعد آ کے میں اپنے دونوں پارٹسپینٹس سے یہ پوچھنا چاہوں گا تو کیا ان کی نظر میں فیصلہ کمزور لکھا گیا ہے کہ اب جو دلائل ہیں وکلا کے وہ کمزور ہیں؟ ویئر ڈز دا فالٹ لائے؟ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. وہی ہم بات کر رہے تھے جو ٹرائل پہ سے چیزیں چل رہی ہیں. اچھا خاور صاحب, ایک چیز اور, آئی کم بیک ٹو دیٹ کویسچن. ایک اور ریمارک تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ فیصلے میں ازمپشنز بھی کچھ ہیں, تو کرمنل کیس جو ہے ازمپشنز پہ بیس نہیں ہو سکتا. میں فیصلہ پڑھ رہا تھا, فیصلے میں 2 جگہ ازمپشنز کے اوپر بات کی ہوئی ہے. ایک پیج 172 کے اوپر جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے ود ہولڈنگ آف ریلیونٹ ڈاکیومنٹس فرام دا کورٹ کین بی پریزیومڈ ایز دیٹ سبمیشن آف ڈاکیومنٹس وڈ بی ایڈورس ٹو انٹرسٹ آف ود ہولڈ آف دا ڈاکیومنٹس, کہ اگر آپ ڈاکیومنٹس نہیں جمع کراتے تو اس لیے آپ کرا رہے تو پریزیوم کیا جائے گا کیونکہ وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش اونرشپ آف پراپرٹیز وچ واز پرچیز تھرو آف شور کمپنیز, اور وہ فلانا فلانا سارا, تو وہ اس لیے اتنا سمپل چیز نہیں تھی. کیا ان ازمپشنز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی بیسس پہ ہے؟ کیونکہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں ادروائز. دیکھیے آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو مفروضے ہوتے ہیں اس کے اوپر فیصلے نہیں ہوا کرتے. تو اس میں مفروضہ کیا ہے اس پورے کیس میں؟ جیسے ابھی آپ نے صفحہ 172 اور دوسرے صفحے کا ذکر کیا کہ جو معزز جج صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم ایزمپشنز کے اوپر یہ کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں. تو دیکھیے ایک چیز ضروری ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اونرس ٹو پروف یا برڈن آف پروف جو ہے وہ تو اس پرٹیکولر کیس میں تو ملزم کی طرف ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغاثہ جو ہے وہ اس کو بالکل آپ مبرہ قرار دے دیں کہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے. انہوں نے ایک کیس اسٹیبلش کرنا ہے, ایک ریزنیبل پریزمپشن ڈرا کرنی ہے, اور ایک کیس جو ہے وہ ریزنیبل ایویڈنس کے ساتھ سامنے ضرور لے کے آنا ہے. اور جتنی بھی فوجداری قوانین میں جب سزائیں ہوتی ہیں وہ بیس ہوتی ہیں ایونٹس کے جو ساتھ ایونٹ ملا ہوا, چین آف ایویڈنس, چین آف ایونٹس, سے لنک جڑے, اس میں سے کوئی بھی ایک امپورٹنٹ لنک جہاں پہ مسنگ ہوگا وہاں پہ شک کا فائدہ جو ہے وہ عدالتیں ملزم کو دیتی ہیں. العزیزیہ اور ہل میٹل ریفرنس اب چل رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ اس کا فیصلہ پہلے لائکلی ہے اس ریویو اپیل کا, کہ وہ فیصلے پہلے آپ کے خیال میں آ سکتے ہیں ریفرنسز کے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ اس میں آلموسٹ سماعت کمپلیٹ ہو چکی ہے, ایک آدھا دن جو ہے وہ آنریبل کورٹ نے دیا ہوا ڈویژن بینچ نے کہ اس پہ بحث ہونی, اور اس میں زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ منڈے یا ٹیوزڈے تک یہ فیصلہ آ جائے گا اور وہ ان ریفرنسز سے پہلے آ جائے گا. ہم سب کا مسئلہ عام آدمی کا لمبے مقدمے, دیوانی, خاص طور پہ سول کیسز, جائیدادوں کے دوسرے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. آج اس پہ کیا کہا ہے لا منسٹر نے؟ ایک ٹرائل جو ہے سمجھیے 12 نہیں تو 13 مہینے میں, 1 سال بھر میں ٹرائل ہو سکتا ہے, اور اس کی جو اپیلیں جو ہیں وہ 30 ڈیز میں اپیل ہو, 60 ڈیز میں اس کا ججمنٹ آئے. اسی طرح سیکنڈ اپیل میں بھی 30 ڈیز میں اپیل ہو, 60 ڈیز میں ججمنٹ آئے. تو یہ 2 سال کے اندر پورا کا پورا راؤنڈ جو ہے سپریم کورٹ تک کا
یہ پاسبل ہوگا جو ہم لوگ اب یہ امینڈمنٹ اس میں دینے جا رہے ہیں. احتساب میں بھی ایک بڑی ہولسٹک چینجز کرنے کی ضرورت ہے ٹو امپاور دا نیب. کوئی ایسا امینڈمنٹ نہیں آئے گا جس سے نیب پرابلم میں آ جائے, نیب کو کرپشن کو پکڑنے میں مصیبت ہو. جی شاہ غور صاحب, یہ پریکٹیکل بات ہے جو کر رہے ہیں؟ دیکھیے فروغ نسیم بڑے ویژنری انسان ہیں اور بڑے اچھے پریکٹسنگ لائر ہیں, ان کا ایک اپنا ویژن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صرف یہ ایک امینڈمنٹ کرنے سے, یہ ٹائم فریم مقرر کرنے سے, جب تک آپ ایک اس کا الٹرنیٹیو اسکیم آف لا نہ دیں, اسکیم آف پروسیجر نہ دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جس میں ٹائم فریم مقرر ہے. جیسے نیب آرڈیننس ہے, اس کا 30 ڈیز میں فیصلہ ہونا ہے اور اس کی اپیل 15 دن میں ہونی ہے. اینٹی ٹیررزم کا کورٹ کا فیصلہ 7 دن میں ہونا ہے اور اس کی آگے 10 دن میں اپیل ہونی ہے اور وہ فائنل ہونی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا. اسی طرح فیملی کیسز میں بھی ایک 6 months کا ایک لکھا ہوا, مطلب کہ ایک اس میں رولز میں ہے کہ وہ فیملی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن نہیں ہو پاتے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو بڑے لمبے پروسیجرز ہیں, جو 19ویں صدی کے لاز ہمارے ہیں, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, قانون شہادت ہے, اس میں ایک نہ ختم ہونے والا ایک پروسیجرز کا سلسلہ ہے. جب تک ہم ان کو ماڈرن ٹائمز کے مطابق اس کو امینڈ نہیں کریں گے, ان کو چینج نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عدلیہ میں زیادہ بجٹ پرووائڈ نہیں کریں گے, لیکن اصل ججز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے, ان کی پرکس پریولیجز کو زیادہ نہیں کریں گے, تو یہ ایک پورا پیکج ہے. یہ صرف آئین میں یا کسی پروویژن آف لا میں تبدیلی کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. کامران صاحب, چیف جسٹس صاحب جہاں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیپیسٹی آف ججز کا بہت رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی ججز کی نہیں ہے اور وہ اس لیول کے نہیں ہے, خاص طور پہ لوور کورٹس میں یا سول میٹرز وغیرہ میں. تو کیا جب تک آپ وہ کیپیسٹی نہیں بڑھائیں گے اور جب تک یہ وکلا حضرات آپ لوگ خود ہی یہ ڈیٹس ڈالنے کی, ڈیٹس لمبی تاریخی لینے کے, یہ جب تک آپ چینجز نہیں ختم ہوں گی, ان کو کس طرح روکیں گے؟ تبھی تو یہ ہوگا, ورنہ قانون چینج کرنے سے تو نہیں ہوگا 2 سال میں فیصلے. یہ ممکن نہیں ہے کہ قانون تبدیل کریں. بہت سارے قوانین ہیں اس میں, آپ دیکھ لیجئے نا, یہی جس میں اب نیب کی اپیلیں ہیں, سیکشن 32 ہے, 1 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے معاملہ, اگر نہیں ہو پاتا. اسی طرح سے ATC میں جو ہے نا وہ ٹائم لمٹ ہے, نہیں ہو پاتا. اب بات اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے میں ججز بھی فریق ہیں, ہم خود وکیل بھی فریق ہیں. کہیں پہ ہم کیس چلنے نہیں دے رہے, کہیں پہ جو ہے نا وہ جج صاحبان جو ہے نا ان کا دل نہیں کر رہا کیس چلانے کو. لیٹیگنٹ بھی ہمارا جو ہے نا وہ آدھے کیسز تو جو ہے نا فریولیس ہوتے ہیں. وہ آ کے جو ہے نا وکیل کو یا تو اس نے یقین دلایا ہوتا ہے کہ میرا کیس ٹھیک ہے, یا وکیل صاحب جو ہے نا وہ کسی دن میں بیٹھا ہوں اور کوئی میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں آئے ہیں, فیس نہیں آئی ہے, میں نے اٹھا کے آیا, مجھے اس نے فیکٹس بتائے, میں نے اس کو جو ہے نا کیس بنا لیا اور فائل کر دیا. الٹیمیٹلی وہ سسٹم کے اوپر وہ کیس تو بوجھ بن گیا نا. تو اس طرح سے ہم سب کو جو ہے نا فیصلہ کرنا ہوگا. مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ہڑتال نہیں کرنی. ہڑتال کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو ہڑتال ہم کر دیتے ہیں, بھائی اس میں جج کا قصور ہے, اس میں لیٹیگنٹ کا قصور ہے, اس میں سسٹم کا قصور ہے. کس کا قصور ہے جو ہم نے اسٹرائک کر دی ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہو گیا, کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو ہم نے ہڑتال کر دینی ہے. تو یہ ہڑتالوں کا کلچر بند ہونا چاہیے, ڈیٹ لینے کا کلچر بند ہونا چاہیے, یہ ہمارے پارٹ پہ. اور ججز کے پارٹ پہ جو ہے نا ان کو یہ کیسے بند ہوگا؟ اس کا مطلب آج جو ہماری تنظیموں کو فیصلہ کرنا, ہم جو آج ایکسائٹڈ ہوئے تھے سن کے, یہ ہماری تنظیموں کو ہماری جو فیصلہ آج کی کرنا ایکسائٹمنٹ ہے عام آدمی کی, وہ تو یعنی کہ ایسے ہوائی ایکسائٹمنٹ ہے. پھر نہیں, عام آدمی بیچارہ وہ جو اتنا سمجھدار ہے اس کو پتہ ہے کہ کامران مرتضیٰ جو ہے وہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور فروغ نسیم صاحب بھی پاکستان بار کونسل کے ممبر اور وائس چیئرمین وہ بھی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ وکلا تنظیموں کو اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہوگا. ان کی باقاعدہ ایک لا ریفارمز کمیٹی ہوتی ہے, اس کو مزید فعال کریں. یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے, اپنے ہمارے جتنے لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے. تو آج یعنی کہ جو آج فروغ نسیم بات کر رہے تھے وہ بس پھر میں ایسے ہی بس گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے. نہیں, میں کہتا ہوں یہ بات اٹ ساؤنڈز گڈ, یہ کانوں کو بہت بڑی لگتی ہے, لیکن یہ صرف ترامیم سے نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری ایک پیکج ڈیل ہمیں اپنے مائنڈ سیٹس کا ٹھیک کرنے ہوں گے. جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, وکلا کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا, ججز کو بھی نہیں, لیکن وہ ایک ساری چیز ہے. کیا کہتے ہیں پھر میں نہ ہی سمجھا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہو سکتی ہے, لیکن ایز اے پیکج ڈیل
اس میں آپ نے لاز کو چینج، پروسیجرز کو چینج کرنا ہے، اپنے فرسودہ قوانین کو ختم کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور جو دوسرے ممالک جس میں اسپیڈی جسٹس ملتا ہے لوگوں کو، سول مقدموں میں بھی، فوجداری میں بھی، ان کا کمپیریزن کرنا پڑے گا، ان سے ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی. یہ بڑا ضروری ہے. ہم آج تک 1898 اور 1867 کے جو قوانین ہیں اس پہ اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہم چکی میں پھنس رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کامران صاحب، یہ جو فریولس، یہ جو ناجائز آ کے کیسز، اس پہ کوئی قانونی قدغن ہے، کوئی جرمانے ہیں، کوئی سزائیں ہیں کہ میں جا کے جھوٹے مقدمے کر دیتا ہوں، پھر وہ کورٹ بھی بزی، وکیل بھی بزی، اس پہ ہمارے قانون خاموش ہے کیا؟ اس پہ چینج چاہیے؟ قانون خاموش نہیں ہے، اس پہ قدغن قانون میں جو ہے وہ سول سائڈ پہ بھی ہے اور کرمنل سائڈ پہ بھی ہے، مگر سول سائڈ پہ بھی جو اس کا استعمال نہیں ہوتا. یہ جو سول سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیز شوڈ بیئر دیئر اون کاسٹ. وائی دے شوڈ بیئر دیئر اون کاسٹ؟ اگر میں نے جھوٹا کیس کیا ہے مالک پہ، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت سے تیسری عدالت سے میں نے سسٹم کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا ہے، تو اس بوجھ کو جو ہے وہ آپ اسیس کریے اور اس شخص کو برڈن کریے. ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، جس دن وہ برڈن ہونا شروع ہو جائے. کیوں نہیں کرتی ہیں عدالتیں؟ کیوں نہیں کرتی؟ پتہ نہیں، شاید ہماری عدالتیں کیوں نہیں کرتی؟ ہماری وجہ سے شاید وہ کاسٹ کرنے سے اوائڈ کرتی ہیں. ان کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح کرمنل سائڈ پہ اگر میں نے جھوٹا کیس کیا خدا نخواستہ، تو مجھے اس کا کانسیکوینس جو ہے نا اسی کیس میں بھگتنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ بس وہ ٹھیک ہے جی وہ شک کا فائدہ دے دیا یا باعزت بری کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے جھوٹا کیس کیا ہے تو مجھے جو ہے نا اس کا میوزک فیس کرنا چاہیے. یہ آپ کی آدھی لٹیگیشن جو ہے نا یہ اس سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. دوسری جو ہے نا وہ میں وکیل اپنے آپ کو ٹھیک کروں، یہ ہڑتالیں اور یہ دوسرا، یہ مطلب بہت ہو گیا. انف از انف. ون لاسٹ کویسچن اس کیس کے اوپر. اگر یہ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب وغیرہ کے حق میں، تو پھر آٹومیٹک ECL کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر سپریم کورٹ میں نیب جائے گی، پھر یہ دوبارہ وہاں پہ پھر کیس دوبارہ ریویو سنا جائے گا. وہاں کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو بھی فیصلہ ہوا تو اس کا جو بھی اگریوڈ ہوا ہر پارٹی جو ہے جا سکتا. لیکن اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل میں جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہر کیس جو ہے وہ حق کے طور پر اپیل نہیں فائل کی جا سکتی. وہ کچھ کیسز ہیں جو کہ آرٹیکل 185(2) میں ہیں، اس میں ڈائریکٹ اپیل کا رائٹ ہے. لیکن یہ والا جو کیس ہوگا، اس میں جو بھی فیصلہ ہوا، جو فریق بھی جائے گا وہ جائے گا 185(3) میں، لیو ٹو اپیل میں جائے گا. لیو ٹو اپیل میں پہلے ان کو ایک کیس اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایک اچھا کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کو سننا چاہیے، کیونکہ 2 ججز جو ہائی کورٹ کے ہیں ان کے فیصلے کو کافی اہمیت دی جاتی ہے. تو اس لیے لیکن اگر یہ بری ہو جائے، یہ فیصلہ تو 2 ممبر جج ہے، تو یہ یونینیمس ہی ہوگا فیصلہ. دیکھیں اگر یہ split verdict ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سپلٹ ہوگا تو پھر یہ ایک ریفری جج کے پاس جائے گا. تیسرا جج جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دے دے گا، اس کا اپنا ووٹ اس پہ ڈال دے گا. تو یہ تو ایک پریکٹس ہے. لیکن سپریم کورٹ میں اس کو نارملی 3 ممبرز بینچ سنے گا. اور نہیں، ابھی تو ہم ہائی کورٹ میں ہے نا. ہائی کورٹ میں اگر دونوں ججز کا علیحدہ علیحدہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف لاہور جو ہائی کورٹ ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے ریفری جج. چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ایک 3rd ریفری جج اپوائنٹ کریں گے، وہ پھر سنے گا. جی وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ وہاں بحث نہیں ہوگی، وہ صرف فیصلے پڑھ کے اپنا فیصلہ پڑھ دونوں ججز کے فیصلے. اس میں میرا ویو یہ ہے کہ وہ اور اس نے بھی کوئی ایسا تفصیلی. جی کامران صاحب، میرا ویو یہ ہے کہ اگر ریفری جج کے پاس معاملہ گیا تو وہ سنے گا، بغیر سنے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. میرا ویو اس میں مختلف ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ریفری جج نے اس پہ کوئی مفصل فیصلہ نارمل پریکٹس نہیں ہے. لیکن اگر کامران صاحب ایک سیکنڈ، اگر آپ کے خیال میں اگر ریفری جج کے پاس جاتا ہے تو پھر یہ پوری وہ جس طرح آرگومنٹس ہوئے ہیں آپ کے خیال میں دوبارہ ساری آرگومنٹس ہوں گے؟ بغیر سنے تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ بغیر سنے کس طرح سے کسی کے ساتھ ایگری کرے گا، کسی کے ساتھ ڈس ایگری کرے گا؟ دیکھیے نا دونوں کا ماضی میں کوئی ایگزامپلس ہیں اس طرح سے؟ جی ہوتا ہے. نہیں، ماضی کی کوئی ایگزامپلس ہیں کہ ہائی کورٹ میں اس طرح سپلٹ ڈیسیژنز ہوئی ہوں اور ریفری جج نے سنے ہوں کیسز؟ ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے. دیکھیں میری نظر میں ایک کیس ہے جیسے حدیبیہ پیپرز مل کا کیس تھا، اس میں سپلٹ تھا
اور جو ریفری جج تھے انہوں نے کوئی 1.5-2 سال کے بعد جا کے اپنا ویو دیا تھا, اور اس میں بھی تھوڑا سا کرٹیسزم یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنی لمبی ججمنٹ کیوں دی, کیونکہ جو کانسیپٹ ہے اس کا کہ ریفری جج نے یہ کرنا ہے کہ وہ کیس کو پڑھنے کے بعد, دونوں کے ویوز کو دیکھنے کے بعد, اس نے ایک کا ویو اور کسی ایک کے ویو کے ساتھ ایگری کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرنا ہے. میرا ذاتی جو انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے. تو اٹ کین اگین وی آر ان اے گرے ایریا. آف کورس پھر تو وہ ظاہر ہے, وہ تو تھرڈ جج کے پاس جو ہے پھر آپشن چلی جائے گی کہ اگر دیر از اے اسپلٹ ان دی ڈیسیجن آف دی 2 ججز. چلیں, میں اس کے ساتھ ہی یہ اس لیگل بہت ہو گیا آج کے لیے. ابھی میں نے پانی پہ بحث کرنی ہے, میں ابھی یہاں پہ بریک لوں گا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سبجیکٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے ڈے بفور یسٹرڈے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے اناؤنس کیا ایک ٹوٹل ری ویمپنگ آف اسٹیٹ ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن. اس میں انہوں نے نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز اناؤنس کیا, لیکن اس میں ایک بڑی حیرانی کی بات ہوئی, انہوں نے اس میں سیکرٹری انفارمیشن کو وائس چیئرمین بنا دیا, اور جو فیڈرل منسٹر خود ہیں وہ چیئرمین آف دا بورڈ ہو گئے. مجھے یاد ہے جب آپ ان کی مینیفیسٹو پڑھیں پی ٹی آئی کا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ پی ٹی وی کو بی بی سی کی طرز پر خود مختار ادارہ بنایا جائے گا. اگر آپ بی بی سی کی ویب سائٹ پہ بھی چلیں جائیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز نکال لیں, اس میں ایک بھی سرکاری آدمی نہیں ہے, ٹوٹل پرائیویٹ بورڈ ہے. اور اگر یہ بڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, فواد چودھری از اے ویری ڈیئر فرینڈ اور بڑا سینسیبل آدمی ہے, پروگریسو آدمی ہے, لیکن یہاں انڈیویجولس کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز بلڈ اپ کرتے ہیں. اس سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ مجھے نظر نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر منسٹر خود اس کے بن جاتے ہیں چیئرمین آف دا بورڈ, تو یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن نہیں, یہ گورنمنٹ چینل بن جائے گا. سیکنڈ, ایز منسٹر ان کا ایک رول ہے آربیٹر کا, کہ پاکستان میں جتنے بھی چینل چل رہے ہیں ان کی پالیسی, ان کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنا. اگر وہ چیئرمین بن جاتے ہیں ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے, تو وہ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بن جاتے ہیں, ان کی نیوٹرلٹی ختم ہو جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے سیریس ایشو. دوسرا, سیکرٹری انفارمیشن اگر وہ بھی ایک اس بورڈ کے چیئرمین ہوتے ہیں, تو اگین وہ ان کے جو کانفلکٹ ہے یا ان کا اوور آل رول ہے ایز این اوور آل انفارمیشن منسٹری کو ہیڈ کرنے کا, ایز دا پرنسپل اس کے اکاؤنٹنگ آفیسر کے, وہ بھی ایک پارٹی ٹو دا کانفلکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں, when I ran PTV, میں نے بھی اس کے ایم ڈی کے طور پہ کام کیا ہے, کہ کتنا یہ کانفلکٹنگ سٹانس ہوتا ہے کہ جب آپ ایز ایم ڈی آپ اپنی آرگنائزیشن کے بورڈ کو جواب دینے کے بجائے آپ لائن منسٹری کو یا ڈپارٹمنٹ کو جواب دے رہے ہو, انڈیپینڈنس وہیں ختم ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک اوورسی لیئر سرکار کی کم ہو, اس پالیسی کے تحت آپ نے اس کے اندر 2 لوگ ایڈ کر دیے, منسٹر بھی اور سیکرٹری بھی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیئرمین ہے ڈیفینیٹلی فرام دا پرائیویٹ سیکٹر آپ لائیں, ایک ایسی ہستی لائیں جو نان کنٹروورشل ہو, وہ چیئرمین ہو. جو ایم ڈی صاحب ہوں ان کو آپ ٹوٹلی امپاور کریں. بلکہ ایک اور چیز بنائی, ایک ایڈیٹوریل بورڈ بھی اناؤنس کیا, جس میں انہوں نے پرنسپل آف فیئر پلے, انہوں نے مصطفیٰ کھوکھر جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کو ڈال دیا, ملک احمد جو پی ایم ایل این سے ہیں ان کو ڈال دیا. اب اگر ایڈیٹوریل بورڈ میں پی ٹی آئی کا جو منسٹر ہیں وہ چیئرمین آف دا بورڈ ہیں, ایڈیٹوریل بورڈ میں ایک پی ایم ایل این کا آدمی ہے, ایڈیٹوریل بورڈ میں ایک پیپلز پارٹی کا آدمی ہے, تو ان کی شخصیات علیحدہ, ان کی اسٹرینتھ ویکنس اپنی جگہ. آپ کنسیپچولی 3 پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹیلی ویژن کیا بولے گا. یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پھر ہے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک چلے گا. تو جو آپ بی بی سی کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ ٹوریز کا یا لیبر کے لوگ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی میں نہیں بیٹھے ہوئے, پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ڈیسیژنز خود لیتے ہیں. سو ایڈیٹوریل بورڈ اگین از اندر فارم آف سینسرشپ جو آپ نے اسٹرکچر کیا ہے, دس از اندر فارم آف سینسرشپ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سو آئی ہوپ کہ ان کو بڑی سیریسلی دیکھا جائے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ریاستی ادارہ ہے اور ریاستی ٹیلی ویژن ہو تو پھر یہ کرے. اور بی بی سی نے ایک اور کام کیا, بی بی سی نے جب اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز لیے اس میں ریجنز کو ریپرزنٹیشن کی. ایک بندہ لیا جو ویلز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, ایک بندہ لیا جو اسکاٹ لینڈ کے کوٹا میں ڈالا گیا, اس طرح انگلینڈ کے کوٹا میں ڈالا گیا. جب ہم یہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا رہے ہیں, ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ اس میں آپ کا بلوچستان سے کون ریپرزینٹ کر رہا ہے, کے پی کے سے کون کر رہا ہے, پنجاب سے کون کر رہا ہے. یہ چیزیں بھی کنسیڈر کرنی چاہیے, کیونکہ جتنے بورڈ ممبرز میں نے دیکھے ہیں وہ تو یا سرکاری ہیں اور دوسرے بھی آپ کو سینٹرل پنجاب اور پنجاب سے ان کا لنک نظر آ رہا ہے. سو اگر آپ نے بی بی سی کی طرز پہ جانا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے فرام دا فیڈرل منسٹر کہ ان تمام عوامل کو دیکھیں
اور تبھی آپ ایک زبردست قسم کی آرگنائزیشن بنائیں گے. اس کے ساتھ میں بریک لوں گا, بریک کے بعد آ کے آپ سے پانی کی بات کریں گے. کامران صاحب آپ کو بہت شکریہ فار بینگ ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات تو میں نے پانی کی کرنی تھی, لیکن اس میں ایک ایڈ کر دوں, پہلے بات رہے گی بریک سے پہلے, کہ جب ٹیلی ویژن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں. جب پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسیشن بنی, اس میں تمام چینل ممبران ہیں, تو اس وقت پی ٹی وی کو اس کا ممبر بنایا گیا اور اس کو لیجٹیمیسی لی گئی, کیونکہ اگر اسٹیٹ ٹیلی ویژن بنا تو فورن ٹریڈ باڈیز اس میں رجسٹر ہو گئی. لیکن انٹرسٹنگ آپ سے فیکٹ یہ شیئر کروں کہ اس میں پی ٹی وی کو ووٹنگ شیئر نہیں دیا گیا. اور جب میں وہاں پہ تھا تو یقین مانیے میرا جھگڑا ہوا پی بی اے میں, اور یہ ایشو میرے ابھی ہوتے ہوئے ریزالو نہیں ہوا تھا, لیکن چل رہا تھا کہ آپ نے پی ٹی وی کو ووٹنگ شیئر نہیں دیا ہوا. تو میری پہلی ریکویسٹ تو جو فیڈرل منسٹر سے ہے اور سیکرٹری صاحب سے ہیں کہ پہلا کام تو پی ٹی وی کی یہ خدمت کریں گے, ان کو ووٹنگ جو ہے رائٹ دلوائیں پی بی اے میں, بیکاز اٹ از وہ صرف سوائے پرائیویٹ سیکٹر کی ایک آپ کیا کہہ لیں, بدماشی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ آپ اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا ووٹنگ رائٹ ہی نہیں ہے. اب آ جائیں پانی کی طرف. حامد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حامد سرفراز صاحب, یہ آئی یو سی این انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر میں بھی بہت عرصہ مختلف کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں, ریناؤنڈ واٹر ایکسپرٹ. ذرا آپ سے دو سوال ہوں گے, لیکن ایک میں بڑی انٹرسٹنگ چیز اپنی آڈینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ابھی پروگرام کیا, چیف جسٹس واز ویری کائنڈ انف, انہوں نے سو موٹو لے لیا باٹل واٹر پہ. ایک ان کی نوٹیفیکیشن نکلی ہے ایل ڈی اے کی 5 جولائی 2018 کی. اس میں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کچھ ریٹس نکالے میں, نہ انہوں نے اشتہار دیا, جو لوگ کمپنیز ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ نوٹیفیکیشن نکلی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے ڈومیسٹک کا 50,000 روپے پر منتھ لگایا ہوا ہے, ایک کیوسک ٹیوب ویل کا, اور آدھا کیوسک کا 25,000, اور کمرشل والے کا 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے فار انڈسٹریل, کمرشل, نان ریزیڈینشیل اینڈ کارپوریشن. 1 لاکھ روپیہ ایک کیوسک والے کا اور 60,000 آدھے کیوسک والے کا. لیکن کچھ نہیں پتا کون کتنا پانی نکال رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. اگر میں 60,000 دے بھی دوں مہینے کا اور میں لاکھوں گیلن نکال رہا ہوں, کروڑوں لیٹرز نکال رہا ہوں, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیمت طے ہونی چاہیے. کیا قیمت ہونی چاہیے؟ سر یہ مشکل سوال ہے کہ جی قیمت, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پانی ہے کتنا. ہمارا تو ڈائلما یہ, ہمیں یہی نہیں پتا گراؤنڈ واٹر ہے کتنا. پانی نہیں ہے ایکچولی. ہمارا جو ریچارج ہے, ہمارا ایکسٹریکشن تقریباً 61 ملین کیوبک میٹر ہے, اور ریچارج جو ہے وہ تقریباً 54 کے قریب ہے. تو اس کا مطلب ہم ہر سال ایکچولی پانی نیچے سے نیچے جا رہا ہے. مختلف شہروں میں آپ دیکھ لیں. آج ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا ADB کی, جو ہمارے پاس ایکسیس ٹو سیف واٹر ہے وہ 2000 میں ہماری 51% اربن پاپولیشن کو تھا, اب وہ 30s میں چلا گیا 30% میں. تو ایکچولی اربن کم ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ساری کمپنیز آ رہی ہیں اور یہ پانی آپ کا بک رہا ہے, ورنہ ہم سب عام پانی پیتے تھے. تو اس کا جو ریٹ ڈٹرمن کرنا ہے, یہ اس پہ کرنا ہوگا کہ آپ پبلک گڈ ہے پانی جو ہے, اور وہ کمپنی جب اس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ کتنا کر رہی ہے, اس کی کوانٹیفیکیشن ہونی چاہیے. ہمارے ہاں میٹرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب جو انہوں نے لگا دیا جی آدھا کیوسک کا ٹیوب ویل ہے یا کیوسک کا, یہ تو میننگ لیس ہے. میننگ لیس ہے. مجھے ہم نے کمپنی کا نام میں نے نہیں لینا, بیکاز وہ مجھے کمپنی کے ایک سینئر آفیسر نے فون کیا, انہوں نے کہا یار آپ جو بات کر رہے تھے ہم ایکچولی 1 بلین لیٹر نہیں نکال رہے, ہم تو کوئی 400 ملین نکال رہے ہیں لیٹرز. میں نے جو فگر تھا وہ انسٹالڈ کیپیسٹی پہ تھا, کتنا نکال سکتے ہیں 24 گھنٹے اگر آپ کی مشینیں چل رہی ہیں. ہمیں نہیں پتا کتنی چل رہی ہیں کتنی نہیں چل رہی, لیکن انسٹالڈ کیپیسٹی پہ آپ کریں گے نا. انسٹالڈ کیپیسٹی پہ ہم تباہ ہو گئے ہیں یہ IPPs کو پیسے دے دے کے. تو انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کی کروڑوں گیلن کی اگر لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے پانی تو ہے, ریزروائرز ہیں, کمپنیز نے کام کیا ہوا ہے. تو اس لیے وہ تو ایشو نہیں ہے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے. اس میں سر یہی ہے نا کہ دیکھیں مختلف کمپنیز ہیں اور وہ سب نکال رہی ہیں, اور یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ایک اندازے کے مطابق صرف ایک بڑی کمپنی جو ہے اس کی تقریباً کوئی 1 بلین سوئس فرانکس کی مارکیٹ ہے. یہ پاکستان میں ان کا اندازہ ہے کہ وہ 60,000 لوگوں کو سرو کرتے ہیں, باقی کو ڈال لیں. ابھی پچھلے سال ہمارا ایک ایسٹیمیشن تھا کہ تقریباً کوئی 2850 کے قریب رجسٹرڈ برانڈز ہیں, اور ان رجسٹرڈ کتنے ہوں گے, جعلی بھرے میں. تو یعنی وہ کس قدر نکال رہے ہیں پانی, کچھ اندازہ نہیں ہے. چونکہ اس پہ میٹرنگ ہے ہی نہیں, آپ صرف بور کے اوپر چارج کر رہے ہیں اس کو کہ جی اگر آپ نے اتنے بور کا اپنے ٹیوب ویل آپ سنک کریں گے تو آپ اتنے پیسے دیں گے, اور 1 لاکھ روپے تو میننگ لیس. نہیں, وہ تو ہم دے سکتے ہیں گھر میں لگا کے.
تو بنیادی بات تو یہ ہے آپ اس پہ میٹرنگ کر دیں, پھر اس پہ آپ ٹیرف کچھ بھی رکھ لیں, جتنا پانی آپ یوز کریں گے اتنا پانی دنیا میں کیسے ہوتی ہے میٹرنگ, کیسے ہوتا ہے یہ جو باقی دنیا میں کام کرتے ہیں سارے؟ سر انفارچونیٹلی دنیا میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں. ابھی ریسنٹلی اس میں ہوا ہے, اس میں یو ایس کے ایک اسٹیٹ میں ایک بہت بڑی کمپنی نے, وہاں وہ $200 ایک سال کے دے رہے تھے, ایک سال کے, اور ان کی جو وہاں واٹر ایکسٹریکشن کیپیسٹی تھی وہ کوئی تقریباً 250 گیلن پر منٹ کی تھی, اور انہوں نے اپلائی کیا میونسپل اتھارٹی کو کہ جی ہمیں اس کو 400 گیلنز پر منٹ کی ہم کرنا چاہتے ہیں. 80,000 لوگوں نے پٹیشن کیا, میونسپل اتھارٹی نے اجازت دے دی پھر بھی. تو یہ دنیا میں یعنی یہ اکنامکس کی گیم ہے نا, اس میں وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ پھر تو آپ سی جے صاحب نے بلا لیا ہے, آپ سب سے ان سے لیں گے, وہ ظاہر ہے وہ مانگیں گے تو ایکسپرٹس ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا پرائسنگ ہونی چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے, کس طرح ہم پرائسنگ کریں؟ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم پرائسنگ کیسے کریں. دیکھیے آپ, کیونکہ ہم نے پرائسنگ کا تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا. کہاں میٹرنگ ہوتی, کسی گھر میں کسی جگہ پہ کوئی میٹرنگ نہیں ہے. ابھی کہیں تھوڑی تھوڑی ایفرٹ ہو رہی ہے, سیالکوٹ ساہیوال میں ہو رہی ہے, کچھ کے پی کے شہروں میں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جی وہاں واٹر میٹرز انسٹال کیے جائیں گے, لیکن وہ کیے جائیں گے. باہر پری پیڈ میٹرز ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ موبائل کا کارڈ ڈالتے ہیں, آپ موبائل کارڈ ڈالیں گے آپ کو پانی ملے گا, لیکن یہاں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا ریالٹی میں یہ پرسنٹیجز کیا ہیں؟ کروڑوں لیٹرز ہیں, کروڑوں لیٹرز ہیں. یہ پرسنٹیج چاہے 1% بھی ہو, اگر کروڑوں لیٹر ہوں اور ہم جا رہے ہوں 7 سال بعد ہم قید سالی کو دیکھ رہے ہوں, تو یہ پرسنٹیج از ریلیونٹ. بات یہ ہے کہ کتنے کروڑ لیٹرز یا گیلنز آپ کا پانی جا رہا ہے, مفت ضائع ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہا ہیں, تو اس کا امیجیٹ میجرز کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ ایکسپرٹس بھی, آپ کے پاس پرائسنگ فارمولا نہیں ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومز ڈے سینیریو ہے, کچھ نہیں ہوگا اس پہ. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہ بھی تھوڑا سا ہم ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں کہ جی بے شمار بہت کوانٹٹی پانی کی. دیکھیے آپ کے پاس گیون واٹر ہے, آپ اس کا لگا لیجیے 4% کتنا نکلتا ہے, 2% کتنا نکلتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جی آپ کنزرویشن میجرز کیا ہے. انڈسٹری نے کنزرویشن میجرز لی ہیں, ڈومیسٹک سیکٹر میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اس سے کچھ کم ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا یوزر ہے آپ کا, جو 94% یوزر ہے, اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کے فریش واٹر ریسورسز ہیں, گراؤنڈ واٹر نکلنا آپ کا بند ہو جائے گا اگر آپ فریش واٹر کو سیو کر دیں. آپ انڈسٹری کے اوپر ریگولیشن کریں, آپ اس کو پلیوٹ نہیں کریں گے. آپ اس کو واٹر, لاہور میں انڈسٹری جو ہے وہ باقاعدہ ٹیوب ویل سنک کر کے اپنا ایفلوئنٹ اس کے اندر پمپ کر رہی ہے گراؤنڈ واٹر میں, اور وہی گراؤنڈ واٹر بے شمار جگہوں سے لوگ ایکسٹریکٹ کر کے پی رہے ہیں. حیدرآباد میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹیوب ویلز جو ہیں وہ سیویج کو نہر کے اندر پمپ کر رہے ہیں, اور وہ نہر کا پانی ڈاؤن اسٹریم لوگ پی رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ اپنا ریگولیشن کا اپنا فنکشن, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی پرونگ ہونا چاہیے. یہ ایک ایشو نہیں ہے فرینکلی, میری نظر میں یہ مارکیٹ ڈائنامکس ہیں. آپ اس کی ڈیمانڈ کم کروا دیجئے, یہ خود بہت کمپنیز پیچھے ہٹ جائیں. چلیں, بہت شکریہ شاکر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, 2 باتیں ٹیلی ویژن پہ تو میں نے بات کر دی. پانی کے اوپر جو نظر یہ آ رہا ہے کہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہونی ہوں گی. ایگریکلچرل ریفارمس تو جو ہوں گی, ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگی, ٹل ٹیک ٹائم, لیکن جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اگر ان پہ ہی بڑی اسٹرکٹلی سے ریگولیٹری اتھارٹیز اس میں اپنا کام کریں تو وہ فرق پڑ سکتا ہے. افلوئنٹ ویسٹ جانا جو مکس ہو رہا ہے عام پانی میں, وہ بند ہونا چاہیے. تمام جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ڈرنکنگ واٹر پہ میرا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے. میرا خیال ہے اب شاید سپریم کورٹ کو, فورن ایکسپرٹس کو بلانا پڑے, جس کو بھی بلانا پڑے, دے ہیو ٹو کم اپ ود دا پرائسنگ فارمولا. کیونکہ جب تک ویلیو اٹیچ نہیں ہوگی ہم ضائع کریں گے. ہمارے ملک میں محاورہ ہے, بے دریغ پانی کی طرح بہا دیا. یہ کانسیپٹ چینج ہوگا. ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک ہماری جیب پہ لات نہ پڑے ہم نہیں سیدھے ہوتے. جب تک ہمیں ہمارے بڑے ڈانٹے نہ, ہم اپنی عادتیں نہیں بدلتے. سو دیر ہیز ٹو بی اے کاسٹ ٹو دس, اور یہ کاسٹ اٹیچ ہونی چاہیے. اور اس پہ خالی واٹر باٹل کمپنیز کی بات نہیں ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز, ٹیننگ انڈسٹری, دوسری جو واٹر انٹینسو انڈسٹریز ہیں. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب ایک اور بھلا کر دیں ہم سب کا, ان سب کو بھی بلائیں, ان کو بھی بٹھائیں, ان کا یوزیج اور ویسٹیج دیکھیے, کیونکہ اس کی کاسٹ ہے. وہ جو پانی گندا کرتے ہیں اس سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس میڈیکل کاسٹ ہیں. 65% پاکستان میں جو بیماریاں ہیں واٹر بورن ڈیزیزز کی ہیں, وہ آسمان سے نہیں اتری, وہ انہی انڈسٹریل ویسٹ اور ان چیزوں سے ہوئی ہیں. ملیر ندی کے اندر وہاں پہ تمام جو آپ کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے کورنگی والی, وہ اس میں پانی ڈال رہے ہیں اپنا کیمیکل کا بھرا ہوا, اور اس میں سبزیاں اگائی جا رہی ہیں, اور پھر وہی سبزیاں کراچی والے کھا رہے ہیں, پھر اس سے بیمار ہو رہے ہیں. یہ سارا when you join the dots everything is linked. ہولسٹک اپروچ لینی ہوگی. انہوں نے باٹل کمپنی سے شروع کیا, جزاک اللہ. نیکسٹ اسٹاپ ادر انڈسٹریل اسٹیٹس, ان کو بلا لیں, انڈسٹریل اسٹیٹس پہ ہاتھ ڈالیں,
اور ان کے اندر انشور کریں کہ واٹر پولوشن بند ہو، اور یہ چیزیں ہم چلتی رہیں گی اور ہم بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.